रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लाम विद फौजिया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, स्टोरी ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुज़रे हैं। आप पर तौरीत शरीफ नाजिल हुई। उनकी कौम, जिन्हें उस वक्त यहूदी कहा जाता है, उन्हीं बनी इसराइल की हिदायत और निजात का काम आपके सुपुर्द हुआ। कुरान पाक में आपका बार बार जिक्र आता है, इसलिए इस किस्से को आज मैं आपके साथ खोल कर बयान करती हूँ। हज़रत इब्राहीम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल मक्का मुकर्रमा में ठहरे, जहाँ हज़रत इब्राहीम उनकी वालदा के साथ उन्हें छोड़ आए, जहाँ उनकी औलाद खूब फूली फली। उन्हीं में से हमारे रसूल पाक जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उनके बेटे हज़रत याकूब थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। उनकी कौम बनु इसराइल कहलाती थी और ये मिस्र में आबाद थे। उस ज़माने में मिस्र में कप्तों की हुकूमत थी। उनका बादशाह फ़िरौन कहलाता था। ये बनु इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनु इसराइल की हिदायत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिस्र के बादशाह को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद करा लेगा। इस खबर से वो परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा हो उसे ज़ब्ह किया जाए और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ा जाए। जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा को उस बात का हर वक्त परेशानी होती थी कि कोई दाया बादशाह को इस बात की खबर ना कर दे, मगर अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। जब भेद खुल जाने का ज़्यादा ख़तरा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। दरिया के दूसरी तरफ फ़िरौन के घर वाले थे। उन्होंने संदूक जो बहते हुए देखी तो उठाकर घर ले आए। उन्हें खबर न थी कि आगे चलकर यही लड़का हमारी परेशानी और रंज का सबब होगा। फ़िरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आँखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। अब उसके दूध पिलाने के लिए फ़िक्र हुई तो वो किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन जो उस संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक आया को पता देती हूँ जो उसको पाल लेगी और अच्छी तरह देखभाल कर लेगी। और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दुश्मन फ़िरौन के घर में परवरिश करते रही, यहाँ तक कि जवान हो गए। एक रोज़ का किस्सा है कि वो सुबह सवेरे शहर आए। उस वक्त सब के सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपनी कौम के एक आदमी को देखा जिसे कप्ती मार रहा था, क्योंकि वो उसे बेगार में काम लेना चाहता था और वो इनकार कर रहा था। हज़रत मूसा ने अपनी कौम की ज़िल्लत और बर्दाश्त ना की और उसकी मदद के लिए मजबूर हो गए। उसने उसको घूंसा मारा, उसकी जान निकल गई। उसका मानना था कि हुकूमत में हलबली मच गई। बनी इसराइल के एक शख्स ने हमारी कौम के आदमी को मार डाला। चुनाचा हुक्म दिया जाए कि कत्ल करने वाले को मारा जाए। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त पर खबर मिल गई और वो मदीन की तरफ चले गए, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर था। मदीन के करीब कुएं के पास बहुत से लोग जमा हैं, जो अपने अपने जानवरों को पिलाने लगी। मगर दो लड़कियां अपने जानवरों को ले हुए एक तरफ खड़ी थी। हज़रत मूसा ने उनसे पूछा कि तुम क्यों खड़ी हो?
انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پلائیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں گے۔ یہ سب سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ کا بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئی۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم کی قوم سے اور ظلم کرنے والوں کی قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال میں اس سے جو مدت چاہوں پورا کروں گا، مجھ پر کوئی زور زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کرا دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستہ میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے رابطہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتارو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہانوں کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیاں یا ان دونوں معجزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے، سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس کے ایک آدمی کو میں نے مارا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لیں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے گی۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا۔
اس لیے وہ برابر اس سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا کہ تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سالوں سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتا رہا ہے پرورش کا، وہ یہ کہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا ہے، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑے ناس پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعے میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخرکار جب وہ ہر طرف سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ڈنڈورا پٹوایا، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباریاں، شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بند کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑتی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ نے حکم دیا کہ نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، وہ سب کو نکل لے گی۔ جو کچھ انہوں نے بتایا یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اڑدا بن کر سب کو نگل گئی، اور جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سجدہ میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصہ میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا اثر کچھ نہ ہوا، اور انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اس زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھایا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوائے۔ اتنی تکلیفیں ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا، کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب بھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ہڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت کی
اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صحیح و سالم سمندر کے پار کر دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے ان باغوں، چشموں اور عالی شان محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستان میں سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابرا کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے میں سلوا بھیج دیے اور ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں، ساگ، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کریں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک پکھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون نے انہیں بہتر سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچے، جہاں بجلی کی سڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں، اور اگر اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں گے تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کریں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے انچ برابر بھی نہ بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں کے رنج سے غم سے فکر نہ کرو، یہ 40 سال تک مصر شام نہیں جائیں گے، یہ جنگل میں بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ کر لیا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اس جگہ پر واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے سکھا دیں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ جب تک میں خود تم سے یہ نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی
کچھ پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے خوامخواہ کشتی توڑی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا۔ آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ آپ چاہتے ہیں تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے اس سے کہا کہ اب ہم دونوں میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجیے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتی تھی۔ دریا کی اس طرف بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا ہے۔ میں نے اس کو توڑ دیا، عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور نافرمان تھا۔ ڈر ہے کہ ان کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، میں نے قتل کر دیا۔ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہمارا رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے ہم ان کو سچا سمجھیں، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب ان کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ان کو ہم سچا سمجھیں۔ ان پر نازل جو کی ہوئی کتاب ہے قرآن مجید، ہم ان کو سچا سمجھ کر ان کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اور سرکشی نہ کریں، اکڑ نہ کریں، فرعون نہ بنیں، اللہ کے حضور توبہ کریں اور یہ جان لیں کہ جو سرکشی کرے گا اور اپنے آپ کو خدا سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ یہ فلاں کام اللہ کے سوا اور کسی نے کیا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔